अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, हम पिछली दो किस्तों से एक इंटरव्यू का मुतालबा कर रहे हैं। ये इंटरव्यू अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब ने लिया था मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी का। ये इंटरव्यू 1966 में उन्होंने लिया था और ये शाये हुआ था जुलाई 2004 के उर्दू डाइजेस्ट में। इंटरव्यू इस लिहाज से बड़ा अहम है ये कि ये दुनिया की सियासी उतार चढ़ाव को बड़ा वाज़े करता है। इससे बड़ा वाज़े होता है कि कौन सा मुल्क दुनिया में यानी बड़े ममालिक में कौन सा मुल्क क्या रोल अदा कर रहा है। रूस क्या रोल अदा कर रहा है, अमेरिका क्या रोल अदा कर रहा है, और मुसलमानों की इस वक्त क्या पोजीशन है, उनको किन किन मसाइल से का सामना है। तो इन बातों की बड़ी वजाहत मौलाना अंसारी साहब ने की है। तो आइए इसके तीसरी किस्त का मुताला शुरू करते हैं। इंटरव्यू तो ये चूँकि तवील था इसलिए इसको 3 किस्तों में मुझे तकसीम करना पड़ा। तो अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब अंसारी साहब से फरमाते हैं, अंसारी साहब, ऐसा मालूम होता है आपका तज्ज़िया हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। अगर नासिर यहूदियों का अहलकार होता तो इसराइल, बरतानिया और फ्रांस मिस्र पर हमला क्यों करते। इस हमले से ये बात भी साबित होती है कि रूस पर यहूदियत का कब्ज़ा नहीं, क्योंकि उसने हमलावरों को धमकी दी थी कि अगर जंग फ़ौरन बंद ना की गई तो हमारी फ़ौजें मिस्र के दोष बदोश लड़ेंगी। अंसारी साहब की आंखों की चमक और तेज़ हो गई और उन्होंने कोहनी पर जोर देते हुए कहा, मैं आपसे इस सवाल का तवक्को कर रहा था। इस फरेब में एक आप ही नहीं लाखों अफराद मुब्तला है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अब फरेब की धुन बड़ी हद तक साफ हो चुकी है। सुएज़ के हमले में बुनियादी मकसद इसराइल की तोसी थी, जिसे वह अपने मसलहतों की बिना पर बिलअक़साद कर रहा था। इन किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके इसराइल पर को तोसी दे रहा था। ये किस्सा भी आपने ऐसा छेड़ा है कि बग़ैर पूरी तफसीलात सामने लाए इसकी हकीकत वाज़ेह नहीं हो सकती। इन तीनों ताकतों को अमेरिका की भी हिमायत हासिल थी, लेकिन आखिरी वक्त पर अमेरिका पीछे हट गया। वो पीछे क्यों हटा, इसकी रुदात बरतानिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म मिस्टर एडन ने अपनी डायरी में तफसील से बयान की है। ये चारों ताकतें अपनी फ़तह यानी यहूदियत की फ़तह का कामिल यकीन रखती थीं, लेकिन अमेरिका की अहलादगी ने सारा मंसूबा तिलपट कर दिया। तो ये समझिए कि सुएज़ के हमले में बुनियादी मकसद को मुकामी क़यादतों के इख्तलाफात ने नुकसान पहुँचाया, वरना इसराइल के अज़ाम बड़ी हद तक कामयाब हो जाते। बाकी रहा रूस की धमकी का मामला, तो ये डिप्लोमेसी थी जिसका मकसद दुनिया की आंखों में धूल झोंकना है। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब बोले कि मगर अंसारी साहब, जमाल अब्दुल नासिर खुल्लम खुल्ला अमेरिका को बुरा भला कहता है, वो यहूदियों या अमेरिका का आलकार कैसे हो सकता है। ये भी अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब भी गहरी नज़र रखते थे सियासत पर। तो उन्होंने फिर एक बड़ा गहरा सवाल किया, तो उसका जवाब उन्होंने फिर दिया कि अल्ताफ़ साहब, ये सियासत के दावपेच हैं। जैसा कि जनरल बर्न्स ने लिखा है कि दाखिली ज़रूरियात के तकाज़े के पूरे करने यानी अरब आवाम को फ़रेब में मुब्तला रख कर अपनी क़यादत की बका इस्तेहकाम के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा ज़रूरी है। आप मेरे एक सादे से सवाल का जवाब दें, अगर अमेरिका और मिस्र एक दूसरे के दुश्मन हैं तो अमेरिका नासिर को इमदाद क्यों देता है। आप कहेंगे कि बैनुल अक़वामी दबाव से मुतासिर होकर। शायद ये जवाब मुझे कुछ मुतमईन कर देता है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा मदद नासिर को दे रहा है तो मुझे अपना तज़िया सही नजर आता है। मिस्र अमेरिका से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इमदाद वसूल कर रहा है। उस वक्त की बात है ये, जब अब्दुल नासिर का दौर था। अमेरिका मिस्र की बड़ी मदद कर रहा था माली तौर पर। आखिर ये सब कुछ क्यों। अमेरिका हरगिज़ इतना बेवकूफ़ नहीं कि एक ऐसे मुल्क पर अपना सरमाया ज़ाया करता रहे जो उसका दुश्मन हो या उसके मकासद पूरे ना करता हो। आखिर इतनी बड़ी कीमत किस खिदमत की दी जा रही है। दरअसल अहले यहूद ने अमेरिका के तवस्सुत से नासिर से वो सारे काम करा लिए जो इसराइल की जड़ें मजबूत करने का मौका फराहम कर दें।
یعنی سب سے پہلے عوامی تنظیم اقوام المسلمین کا قلمہ کیا گیا ناصر کے ذریعے سے، اور جن کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا کہ کوئی حکومت اسرائیل کے وجود پر قولاً عملاً کسی طرح بھی رضامندی کا اظہار کر دے۔ چنانچہ 54 اور 55 عیسوی میں 1954 اور 55 عیسوی میں جب اخوان کو کچلا گیا، ان کے رہنماؤں کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا اور 30-40 ہزار افراد جیل میں بند کر دیے گئے، تو نیو یارک ٹائمز کے نامہ نگار کو اکتوبر 1955 میں جمال الدین ناصر نے انٹرویو دیا اور اطمینان دلایا کہ آج کوئی عرب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی سب عرب ملکوں کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ اقوام المسلمین کو ختم کے بعد سارے عرب ممالک ٹھنڈے پڑ گئے۔ عربوں کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ فلسطین سے نکلے ہوئے مہاجرین کو زندہ رہنے کا فطری حق ملے اور ان کی جائیدادیں واپس کر دی جائیں، جیسا کہ 7 برس قبل اقوام متحدہ کی قرارداد کے روح سے طے ہوا تھا۔ لیجیے اسرائیل کا وجود عملاً تسلیم کر لیا گیا یا نہیں؟ یعنی اس بات سے عرب ملکوں نے دستبردار ہو گئے اس بات سے کہ اسرائیل کا وجود نہیں ہمیں برداشت ہے، بلکہ اب وہ اس بات پہ اتر آئے کہ بھائی جو مہاجر ہیں فلسطینی ان کا حق دیا جائے۔ لیجیے اسرائیل کا وجود عملاً تسلیم کر لیا گیا کہ کیا نہیں، پر اسی قسم کا بیان گزشتہ سال دیا، اسی نے عرب قومیت کا نعرہ بلند کیا جس نے پورے عالم اسلام کی وحدت اور سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا۔ انصاری صاحب کی باتیں اجنبی نظر آ رہی تھیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عرب قومیت کے نعرے میں یہودیوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس ناسمجھی کی وجہ سے میں نے انصاری صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، آپ کو ناصر کی ہر بات اچھی بات بری نظر آتی ہے۔ اگر عرب حکومتیں متحد ہو جائیں تو اس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہی پہنچے گا۔ آپ تو ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جس سے خوف ہونے لگتا ہے۔ قریشی صاحب، یا پھر جواب دیا انہوں نے انصاری صاحب نے، قریشی صاحب، آج عرب قومیت کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو ذہن تیار کیا جا رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ایک زبردست سازش ہے۔ اس کا ظاہری بڑا نقصان تو یہ ہے کہ 70 کروڑ مسلمانوں میں سے 7 کروڑ عرب کٹ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عرب قومیت کا اگر نعرہ کامیاب ہو جائے تو عرب کے الگ قوم بن جائے گی اور مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے۔ جب آپ محض عرب قومیت کی بنا پر اپنی سیاست کو تشکیل دیں اور اسلام کو اس تشکیل میں دخیل نہیں ہونے دیں تو ان مسلمانوں کو آپ سے کیا دلچسپی رہے گی جو عرب نہیں یا ملت کی بنیاد میں متحد ہونا چاہتے ہیں۔ عرب قومیت کا نعرہ عیسائیوں، یہودیوں اور ان کے حاشیہ برداروں نے اس لیے عام کرنا چاہا کہ کسی طرح مسلمان اپنی اصلی بنیاد یعنی اسلام سے ہٹ جائیں۔ انہیں گہرائی دیکھیں آپ، یعنی عرب قوم ایک الگ قوم بن جائے اور مسلم قوم ایک الگ ہو جائے، اور وہ عرب قوم اپنے لوگوں کو مدد کرتی رہے، تائید کرتی رہے، قوت دیتی رہے، اور اسلام سے یہ الگ ہو جائیں، اسلامک کمیونٹی سے یا گروپ سے، ورنہ وہ تو صحیح معنوں میں عربوں کا متحد ہونا بھی گوارا نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ مسلمانوں کا اتحاد۔ لیکن مسلمانوں کو اسلامیت کے جذبے سے ہٹانا ذرا مشکل کام ہے۔ اگر ایک دفعہ ہمارے دشمن اس میں کامیاب ہو جائیں تو عربیت سے ہٹا کر عراقیت، شامیت، اردنیت، مصریت پر لانا کیا دشوار ہوگا؟ یعنی دوسرے الفاظ میں ان کی کوشش یہ تھی یہودی لابی کی کہ مسلمان ڈیوائیڈ ہو جائیں، پہلی ڈویژن تو مسلم اور عرب کی ہو جائے، پھر عرب کے اندر مزید ڈویژن جو ہے نا اردنیت، مصریت، شامیت، اس طرح کے اور ڈویژنس ہو جائیں، تو مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اسلامی قوم، مسلم امہ۔ یہ اصل ان کا گہرا مقصد تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ عربی زبان کو عرب قومیت کی بنیاد ٹھہرایا گیا ہے، یعنی جو عربی زبان بولتا ہے وہ عرب ہے۔ اس تعریف سے یہودی اور عیسائی بھی عرب قرار پاتے تھے، کیونکہ بہت سے عیسائی بھی عرب تھے، یہودی بھی عرب تھے، تو وہ بھی پھر اسی گروپ میں شامل ہو جائیں گے عرب قومیت کے۔ اور وہ عرب قومیت کا لبادہ اڑ کر اسلام کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ عرب قومیت کے نام پر یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ 2.5 لاکھ یمنی عرب
اسی عرب اتحاد کے دائی جوان عبد الناصر کے ہاتھوں ختم ہو چکے ہیں۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کس انداز کے انقلاب آ رہے ہیں، نائجیریا میں کیا ہوا، ان سب انقلابات میں کون سا خونی ہاتھ کام کر رہا ہے، اسے سب اہل بینش جانتے ہیں۔ ادھر ناصر صاحب نے عرب سلطنتوں کی میں خونریزی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور دوسری طرف ہر وہ طاقت اس کی دوست ہے جس کی پالیسی مسلم کش ہے۔ بھارت ناصر کا دوست ہے کیونکہ وہاں اسلامی ثقافت ختم کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ ارزاں ہے، ان کی عظمت و ناموس تار تار ہے۔ قبرص کے یونانی ناصر کے دوست ہیں کیونکہ وہ مسلمان ترکوں کا خون فراخ دلی سے بہا رہے ہیں۔ حبشہ ہیل سلاسی ناصر کا دوست ہے کیونکہ اس نے اپنے یہاں مسلمانوں پر سے حیات تنگ کر رکھا ہے اور ایریٹریا کے مسلمانوں کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل شام پر حملہ کرتا ہے تو ناصر صاحب چپ ساتھ لیتے ہیں۔ اخوان اسرائیل کے خوفناک عزائم کو خاک میں لانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اخوان مسلمین بہت طاقتور جماعت تھی مصر کے اندر مسلمانوں کی، وہ مسلسل 14 برس سے ظلم و تشدد کی چکی پیس رہے ہیں، لیکن جماعت عبد الناصر کے پالیسیز کی وجہ سے وہ ان کو خلاف سخت اقدامات کیے گئے اور ظلم تشدد ان پر بے انتہا کیا گیا۔ الطاف صاحب، کیا آپ ان عظیم کانوں پر فخر محسوس کرتے ہیں؟ میں کوئی جواب نہ دے سکا، دیتا بھی کیا، بھیانک حقیقتیں میرا منہ چڑھا رہی تھیں، مجھے اپنی خوش فہمیوں سے نفرت ہونے لگی۔ 2 روز بعد ہم پھر صبح 9 بجے عالم اسلام کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ انصاری صاحب میرے سوال کا جواب دے رہے تھے کہ عالم اسلام کا اتحاد کیوں کر تشکیل پذیر ہو سکتا ہے۔ وہ غور و فکر کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے کہنے لگے، عالم اسلام کا وہ خطہ جسے ہم شرق اوسط کہتے ہیں نہایت تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے۔ اس خطے کے سب سے اہم علاقے فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ جوان عبد الناصر زرخیز ترین علاقے پر حکومت کر رہا ہے اور اس کی ریشہ دوانیاں پورے عالم عرب اور پاکستان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ شام میں باس پارٹی مسلط ہے جس کے دست و بازو روزی، درزوزی، نصیری اور عیسائی ہیں۔ اس کا سربراہ ایک عیسائی مفکر ہے جس کا نام مثل افلاک ہے۔ لبنان میں جو دستور نافذ ہے اس کی روح سے ریاست کا سربراہ عیسائی ہوتا ہے۔ یہ قوتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ مسلمان عوام کا ملی تشخص اور نایاب اور قومی انا اب بھی صحیح سالم ہے۔ اگر انہیں اپنی مرضی کرنے کا موقع مل گیا تو عالم اسلام کو متحد اور اسلام کو ایک فعال قوت بنانے کے لیے سب کچھ کر گزریں گے۔ چنانچہ ان کی انا اور ارادے کو بے اثر بنانے کے لیے آمریوں سے کام لیا گیا، یعنی ڈکٹیٹر سے۔ ساتھ ساتھ وہ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ نظام تعلیم، ادب، فلموں اور خوش آہنگ ناولوں کے ذریعے سواد اعظم کو اسلامی اقدار سے اتنا دور کر دیا جائے کہ اگر کبھی اجتماعی قوت بروقار آئے تو وہ اسلام کے حق میں نہ ہو۔ سازشیں کس قدر گہری تھیں دیکھیے آپ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں پر قبضہ ہے۔ وہ ان کے ذریعے خبروں کو ایسا رنگ دیتے ہیں جس سے اسلامی ملکوں میں نئے نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر کسی مسلمان ملک کے بارے میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس فیصلے کی خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے راستہ ہموار کرتے ہیں اور بالآخر وہ فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے۔ وہ مختلف ملکوں میں مختلف تحریکیں اور نعرے چھوڑتے ہیں، پھر خبریں مسلسل اس انداز کی دی جاتی ہیں جن سے ان نعروں کو تقویت ملتی ہے۔ یہ سارا کام اتنی ہوشیاری سے ہوتا ہے کہ اکثر سادہ لوگ پڑھے لکھے مسلمان ان نعروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک صورتحال یہی رہتی ہے اسلامی اتحاد کی آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ حقیقت ہے، اس وقت بھی سازشیں ہوتی تھیں اسلامی اتحاد کے خلاف اور آج بھی ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ میں نے اضطراب بحرے لہجے میں پوچھا الطاف صاحب نے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا۔ یہ سوال بہت تفصیلی جواب بلکہ پوری کتاب کو متقاضی ہے۔ بہرحال آپ کا اصرار ہے تو چند امور کے سرسری ذکر کرتا ہوں، نہ یہ جامع ہے نہ مانے۔ اس وقت جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ پیش کیے دیتا ہوں۔ میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ مسلم ممالک ذہین طلباء اور اہل تحقیق کی ایک ایسی تنظیم قائم کریں جو بر وقت تجزیہ کرتی رہے اسلام دشمن قوتوں کو کون کون سی ہیں اور کیا کیا منصوبے رکھتی ہیں۔ یہ تنظیم یہودی مصنفین کی تحریروں میں چھپے ہوئے عزائم کو کھوج لگائے اور تحقیق کے ذریعے ان اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کی فہرست تیار کرے جو اسلام دشمن قوتوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔
وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ عیسائی مشینریاں کن مقاصد کے لیے کن حربوں سے کام لے رہی ہیں، وہ اس کا جائزہ لیں کہ دیگر اسلام دشمن طاقتیں اور نامولود استعماری قوتیں کیا عزائم رکھتی ہیں۔ روس اور امریکہ میں منصوبہ بندی کے نام پر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو کام ہو رہے ہیں، اس تنظیم کا ان سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ یعنی ایک ایسی تنظیم قائم کی جائے جو ان تمام معاملات کو سمجھ سکے اور ان کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ یہ ان کی تجویز تھی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ثقافتی استعمار کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ دراصل اسلامی ملکوں میں اسلام دشمن قوتیں ثقافت کے روپ میں سرگرم عمل ہیں۔ وہاں محکم عقائد پر ضرب لگانے کا کام ثقافت کے نام پر ہو رہا ہے۔ اسلام سے بیزاری، نوجوان میں بے اعتقادی، گمراہی، اخلاقی بے راہروی، نئے نئے نعروں کی گرم بازاری، یہ سب کچھ ثقافت کے ٹیکوں کے اثرات ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ثقافت کے سیلاب میں از خود اس لیے بہہ رہی ہے کہ اسے نتائج کا اندازہ نہیں۔ ثقافت کا نفوذ غیر شعوری طور پر بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک ہم شعوری عمل کو بیدار نہیں کریں گے۔ بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم سائنسی ایجادات اور اس کے ماحول کے درمیان جس میں یہ سائنسی ایجادات ہوئیں فرق نہیں کرتے۔ سائنسی ایجادات کو اچھے اور جائز مقصد کے لیے استعمال میں لانا اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں وہ ماحول بھی پیدا کر دیں جس میں وہ ایجادات ہوئیں۔ یعنی ماحول اور کلچر کو اپنانا ضروری نہیں ہے۔ ہم ٹیکنالوجیز کو اپنا سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جن ملکوں نے یہ ٹیکنالوجیز دی ہیں ان کے ہم ثقافت کو، ان کی تہذیب کو، ان کے مذہب کو بھی اپنا لیں۔ یہ مقصد ان کا کہنے کا تھا۔ ان کا طرز زندگی، ان کی قدریں مستعار لے لیں۔ ہم اپنی دینی، تمدنی اور ثقافتی قدروں کا پورا تحفظ کرتے ہوئے بلکہ انہیں فروغ دیتے ہوئے بھی ان تمام ایجادات سے پوری طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا انصاری صاحب نے کہ برسوں کے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلامی ممالک اس وقت تک احساس کمتری اور ثقافتی غلامی میں رہیں گے جب تک وہ مل جل کر سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی میں ان قوموں سے سبقت نہیں لے جائیں، یا کم از کم ان کے ہمدوش نہ ہو جائیں جو یہودیت اور عیسائیت کے چنگل میں ہیں۔ میری تجویز یہ ہے کہ اسلامی ممالک ایک طے شدہ منصوبے کے تحت حالات اور ماحول کے مطابق اپنے ہی ملکوں میں مختلف علوم و فنون کی معیاری یونیورسٹیاں قائم کریں۔ میں نے رابطہ عالم اسلامی میں یہ تجویز پیش کی تھی جو منظور بھی ہو گئی۔ دیکھیں عملی جامہ پہننے کی نوبت کب آتی ہے۔ ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پہلے یا ساتھ ساتھ ایسے تحقیقی ادارے قائم کیے جائیں جن میں مختلف اسلامی علوم کے ماہرین مغربی علوم کا اس حد تک تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ کریں کہ وہ کسی علم پر سند اتھارٹی کی حیثیت اختیار کر لیں۔ الطاف حسین قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے موقع جان کر اپنے وطن سے متعلق سوال کر ڈالا، انصاری صاحب کیا قائد اعظم نے اپنے طور پر پاکستان کے لیے کوئی دستور منتخب کیا تھا؟ تو اس میں جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا خیال ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کے قیام کا اعلان جس اجلت میں ہوا اس کے پیش نظر یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کوئی دستوری خاکہ تیار نہ کر سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اصل منصوبے کا مطابق آزادی کا اعلان جون 1948 میں ہونا تھا۔ مسلم لیگ کا اندازہ تھا کہ وہ 1 سال کے عرصے میں ضروری اقدامات کر لے گی، لیکن کانگریس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سازش کی اور آزادی کا اعلان 1 سال پہلے کرا دیا۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ چونکہ مسلم لیگ نے نئی مملکت کے لیے سرے سے انتظامات ہی نہیں کیے ہوئے، اس لیے یا تو وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائے گی یا پاکستان وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس سازش کی وجہ سے مسلم لیگ پر وقت سے پہلے اتنا بھاری بوجھ پڑ گیا کہ اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو تاریخ کے ملبے کے نیچے ہمارا دب جانا یقینی تھا۔ ظاہر ہے اس غیر معمولی پریشانی افراتفری میں قائد اعظم پاکستان کا دستوری خاکہ تیار نہیں کر سکتے تھے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اصرار نہ کیا، تاہم اس سوال کے جواب نو کے زمان پر آ گیا۔ ایک سوال بے اختیار نو کے زمان پر آ گیا۔ اتنا بتا دیجیے کہ اس مرحلے پر آپ کو سب سے زیادہ جدوجہد کرنی پڑی، کیا آپ کو سب سے زیادہ جدوجہد کرنی پڑی؟
انہوں نے اس کا جواب دیا، جدوجہد تو وہ ہر مرحلے پر کرنی پڑی، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے قرارداد مقاصد کا سب سے زیادہ دشوار اور کٹھن مرحلہ تھا۔ اس طرح وہ منزل بھی سخت تھی جب ناظم الدین وزارت اور اس کے بعد دستور ساز اسمبلی برخاست کی گئی اور غلام محمد کا طوطی بولنے لگا، لیکن خدا کا ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں سب سے زیادہ مستحکم اسلامی دفعات منظور ہو گئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دستور ساز اسمبلی میں چند بااثر افراد ایسے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو پاکستان کا دستور کی بنیاد بننے نہیں دینا چاہتے۔ دستور ساز اسمبلی میں مولانا شبیر احمد عثمانی اسلامی گروہ کی قیادت کر رہے تھے۔ اور دوسرے گروہ کی قیادت کون بزرگ کر رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا الطاف صاحب نے، تو ان کے جواب میں نے کہا غلام محمد مرحوم۔ بس اس سے آگے کچھ نہ پوچھیے ورنہ کئی اور ستمگروں کے نام آ جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے اس سلسلے میں پاکستان کا موقف ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جواب دیا کہ پاکستان کا موقف تو واضح ہے، جن بنیادوں پر پاکستان بنا اس کا قدرتی تقاضا یہی ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا اس وقت سے لے کر اب تک دستوری جدوجہد کے دوران کتنے ہی خاکے بنے، مگر ہر خاکے میں بشمول موجودہ دستور کے یہ بات رہنما اصول میں ہمیشہ موجود رہی کہ مملکت پاکستان مسلم ممالک کے ساتھ کے اتحاد کی حامی ہوگی۔ یہی عوام کی خواہش ہے، یہی رخ حکومت کا ہے اور یہی پاکستان کے ضمیر کی آواز ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 1973 میں آئین منظور ہوا اور مولانا ظفر احمد انصاری اور ایسے علماء کی موجودگی کی وجہ سے، ان کی کوششوں سے اس میں اسلامی دفعات ڈالی گئیں، اور کہہ سکتے ہیں ہم کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ ایک اسلامی آئین ہے اور اسلامی مملکت کے لیے بڑا موزوں ہے۔ ہر لحاظ سے بڑی کوششوں کے بعد یہ دستور منظور ہوا تھا، بڑی مشکلیں رکاوٹیں پیش آئی تھیں اس میں، لیکن بہرحال آفرین ہمارے علماء پر بھی جنہوں نے اپنی پوری کوشش کر کے اس میں اسلامی دفعات داخل کیں۔ تو اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر لے کر حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔